हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और पादी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपको सुबह सुबह जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, आप हमारा साथ देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खुदावंद के अजीम खादम पादी गिलबर्ट डेविड हमारे साथ मौजूद हैं। भाई सब कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं ठीक हूँ और बड़ा अच्छा लगा एक बार फिर आपके सामने बैठकर आपका चेहरा मुबारक देखा, और क्या बात है, बड़ी खुशी हुई भाई साहब। भाई साहब हमें तो इंतजार होता है, ये फ्राइडे जो है पूरा ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं तो क्रिसमस का इंतजार करते हैं ना, हम फ्राइडे का इंतजार करते रहते हैं। हमारे लिए तो बड़ा दिन हो जाता है ना, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। और एक एक्साइटमेंट होती है कि खुदा का पाक कलाम देखें, इसमें दिलचस्पी जो है खुदा के पाक कलाम में हम सब की है। और मैं सुबह सवेरे जब मंडे टू फ्राइडे जब हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं तो मैं भाई साहब देखता हूँ कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं। और आप बिलीव करें भाई साहब, कई दफा बहुत सारी वजूहत होती हैं। सुबह की आज मेरी एक मीटिंग है, 9:30 बजे मीटिंग शुरू होनी, तुम्हारी लोकल जो हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं सबके साथ हमारी मीटिंग है। तो मैंने उनको अपॉलॉजी की, मैंने कहा जी मैं प्रोग्राम के बाद आऊंगा और 10 बजे मैं पहुंचूंगा। तो लेकिन ये है कि ये भी मेरे लिए बहुत अहम है कि ये भी खुदा का पाक कलाम जो लोग तक पहुंचा। सबने बड़े इस बात को अप्रिशिएट किया, उनका कोई बात नहीं, पैसे आप थोड़ा लेट आ जाए, लेकिन ये भी जरूरी काम है। तो बहुत दफा ऐसे काम होते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन जब मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ कि वो सुबह इंतजार कर रहे होंगे तो फिर सारी मजबूरियां खत्म हो जाती हैं, सिर्फ ये रह जाती है कि नहीं ये जिम्मेदारी है। अब वो क्रेज नहीं रहा कि कभी होता था शॉप पे टीवी के आगे बैठे हैं लोग देखें जी, और अब तो ये ड्यूटी बन गई भाई साहब, ये जिम्मेदारी है अपनी। और आप इस जिम्मेदारी को बड़ी खुश असलूबी से निभा रहे हैं। मुझे पता है कि आप भी बहुत मसरूफ हैं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप ना सिर्फ फ्राइडे को बल्कि हर रोज आप हमारे साथ होते हो। तो मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। तो ये आपका प्यार है पादी साहब के में आपने बांधा हुआ है इस मोहब्बत में, और हमेशा ही बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपकी खिदमत को, और फिर आप हमें भी साथ लेके चलते हैं, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं भाई साहब। ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है कि खुदावंद ने हमें इस बात के लिए चुना है, वरना उसके लिए कमी नहीं थी लोगों की, लेकिन ये उसकी मेहरबानी हम पर है। बेशक। तो अजीजो आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। और मेरे सामने बड़ी खूबसूरत आयात हैं जिनको मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम का आगाज जो हम इन खूबसूरत आयात से करेंगे। ज़बूर 145 है। अगर ये सारा ज़बूर ही बड़ा खूबसूरत है खुदावंद की मेहरबानी के बारे में, खुदावंद के करम के बारे में, और इसकी कुछ आयात जो हैं वो मैं तिलावत करना चाहता हूँ। तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 145 की 14 से 21 आयात तक। सफा नंबर 614 पर है कुरान हदामा में। यूं लिखा है, खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, ये उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावन अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावन की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल-आबाद मुबारक कहे। खुदावन की खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। अजीज, इसमें हम चंद एक जो खूबसूरत बातें हैं उनको मैं आपके साथ शुरू में बांटना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम दुआ करें। खुदावन गिरते हुए को संभालता है। हम खुदावन की उस कुदरत को देखते हैं, उसकी जो पावर ऑफ सस्टेनिंग है, हमें सस्टेन करता है, संभालता है। किसी का भी गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान है, कमजोर है, गिर जाते हैं, लेकिन खुदावन हमें उठा खड़ा करता है। लिखा है कि झुके हुए को उठा खड़ा करता है।
اور پھر ہم خداوند کی پروردگاری کے بارے میں یہاں پر دیکھتے ہیں. These are the attributes of our creator. He is sustainer, he is a provider. وہ مہیا کرتا ہے. یہ کہ اپنی مٹھی کھولتا ہے. خداوند اپنی مٹھی کھولتا تمام کائنات کو سیر و آسودہ کرتا ہے. اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور سب کاموں میں رحیم ہے. It's about the compassion of our God. خداوند مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. زبور 103 بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے خداوند ہم پر ترس کھاتا ہے. ہماری سرشت سے واقف، ہماری بناوٹ سے واقف ہے. خداوند سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، خداوند سے باتیں کرتے ہیں، تو خداوند ہم کلام ہوتا ہے اپنے پاک کلام کے ذریعے. خداوند ہمارے قریب ہوتا ہے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں. تو جب ابھی ہم دعا کریں گے تو یہاں پر ایک جو معیار جو بتایا گیا، ایک سٹینڈرڈ، ایک اصول، جو سچائی سے خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کریں. ہمیں سچائی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. سچائی سے دعا کرنا کیا ہے؟ سچائی سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کریں. That's the truth. That's reality. We are all weak human being. We are not perfect. ہمیں اپنی کمزوریوں کا خداوند کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے. وہ خوبصورت زبور ہے نا بھائی صاحب کے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ گاتے تو تڑکے کو کہہ کے تڑکے تینوں میں ڈھونڈا. تو تڑکے نہیں، سچائی سے، ہمبلنس، فروتنی، حلیمی سے، سچائی سے خداوند سے دعا کریں. بہت دفعہ ہم خداوند سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، اس سے سمجھ سے قاصر ہوتے ہیں کہ خداوند کیسے ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے. سو ٹوٹل ریلائنس، ٹوٹل سبمیشن اور ایمان کے ساتھ جو دعا ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہے خداوند ہوتا ہے. فیتھ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت. آپ ایمان سے خداوند سے دعا کریں، خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا اور آپ کی فریاد کو سن. خداوند سے ڈرتے رہنا چاہیے. زبور 128 بہت خوبصورت زبور ہے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں خداوند کو ان کے گھرانوں کو برکت ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی اور تیری اولاد دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صیون میں تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. تو خداوند سے ڈرتے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند کوئی بڑی کوئی مافوق الفطرت قسم کی شخصیت ہے، بلکہ ود ریورنس خداوند کی عزت کرتے، عزت سے خداوند کا ڈر و خوف ماننا. تو خداوند سے ڈرتے رہنا ہے اور وہ آپ کی فریاد کو سنے گا اور آپ کو بچا لے گا. خداوند آپ سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا. جب آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں خداوند آپ کی حفاظت کرتا ہے. محبت بہت خوبصورت لفظ ہے. بہت دفعہ ہم اس لفظ کو سمجھ نہیں پاتے. خدا کی جو محبت ہے جسے ہم اگاپے لو کہتے ہیں. I'm not talking about the other worldly love جو ہے جس میں شہوت پرستی پائی جاتی ہے، جس میں پرسنل انٹرسٹ پایا جاتا ہے. نہ یہ برادرانہ محبت نہیں ہے، یہ فیلے لو نہیں ہے. یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں دینے کا نام ہے. خداوند نے اپنا آپ دے دیا. خداوند کی یہ محبت لازوال ہے، لا تبدیل محبت ہے. دنیا کی محبتیں بدلتی رہتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، محبت بدل جاتی ہے، لیکن خداوند کی محبت لازوال ہے. خداوند سے محبت رکھنے والے جو ہیں خداوند کی حفاظت کرتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے ہم دعا مانگے خداوند کی پروردگاری کے لیے، اس کی محافظت کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. اور بھائی صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. تھینک یو جیسس. نہایت ہی مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. پھر زندگی میں تو نے موقع دیا کہ خاندانی طور پر جمع ہو سکے. خداوند تو نے ہمیں ایک گلوبل فیملی بنایا ہے، اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کے ذریعے ہمیں جمع کر لیتا ہے ہر روز صبح، تاکہ خداوند ہم اپنے خدا سے، اپنے باپ سے ملاقات کریں. تو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے. اور آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں
بچے پھر تیار بیٹھے ہیں تیری آواز سننے کے لیے، Yes, thank تیرا کلام سننے کے لیے، you. Hallelujah. اپنی شکر گزاریاں تیرے حضور پیش کرنے کے لیے۔ جی تعریف ہو۔ خداوند آج جو بھی تیرے بچے تجھ سے آج درخواست کریں گے تو سن لے، ان کی شکر گزاریاں قبول کرنا، اور خداوند اپنے پاک روح کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنا کہ ہم تیری آواز کو سنیں، اس کو سمجھیں اور تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج صبح ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس میڈیم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جس کے ذریعے یہ ممکن ہوا کہ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے خداوند اکٹھے ہو سکے۔ تیرے خادم اپنے بھائی بادل نوبل سیمول کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ان کی اس کوشش کے لیے، ان کی اس محنت کے لیے، ان کی اس لگن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس کے تحت خداوند یہ تیرے لوگوں کو تیرے قدموں میں لاتے ہیں تاکہ لوگ تجھ سے برکت پائیں۔ خداوند آج کی اس عبادت کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، انٹرنیٹ کے سارے کنیکشنز کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی بیچ میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ ہم خداوند اس عبادت کے ذریعے تیری شایان شان تیری عبادت کریں، تیری عزت کریں، تیرے نام کو جلال دیں اور تجھ سے برکتیں حاصل کریں جو تو آج اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے، اور منت کو سن سب کچھ مانگتے ہیں۔ تو بہت ہی خدا سے پیار کرنے والی اور بہت خدا گزار ہوئے ہیں، جس کسی کی بھی کبھی پرابلم ہو، وہ باقی جو ہیں یوٹیوب اور میں اس لیے پروگرام تھوڑا سا اس کو آج گیت تھوڑے سے کم کر رہا ہوں، اگرچہ بہت خوبصورتی سے کوائر نے یہ زبور اور گیت جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی۔ تو خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 11 باب 1 سے لے کر 13 آیات تک، پیج ہے 65، اردو کی بائبل میں 65 صفحے پر ہے، اور لوک چیپٹر 11 ورسز 1 to 13۔ خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ یوں مرقوم ہے، پھر ایسا ہوا کہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، آئے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، آئے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اسے کہے، آئے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ تھے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے نہیں دے سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کے خادم کو خداوند کے خوبصورت ہاتھوں میں دیں، تاکہ خداوند نے برکت دے، ہم سب کو برکت دے، اور خداوند اپنے پاک روح سے ہم سب کو معمور کرے۔ خداوند کا مسا خداوند کے خادم کے لیے چاہیں، آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں، اور خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں دانائی، عقل، فہم اور حکمت کی روح دے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں۔ آئیے
دعا مانگیں۔ خداوند غیور پاک خدا، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ پیارا خداوند ہم تیرے خادم کے لیے ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو، انہیں بڑی برکت دینا، اور پیارا خداوند اپنے پاک روح سے معمول کرنا۔ تیرے لوگوں کے لیے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خداوند اپنے کلام کی سمجھ دے اور ہم سب کو اس کلام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی بھائی صاحب، اس سے پہلے کہ میں بھائی صاحب سے درخواست کروں کہ خداوند کا پاک کلام پیش کریں، نئے آنے والوں کو، دوستوں کو، کہ ہر روز خداوند نے لوگوں کو ہمارے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں جی شہناز پرنس، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور ایک اور نئی شخصیت کو میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، میں ان کو بھی، آکاش ایمینول ہمارے ساتھ ہے۔ پادری صاحب ہیں جی، یہ فیصل آباد سے بڑے اچھے دوست ہیں، اور میں جب فیصل آباد میں تھا تو بہت ہی انہوں نے پیار کیا، خدا ان کو بڑی برکت دے۔ تو آکاش یو ویلکم، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور فیصل آباد کیا بات ہے جی، خوبصورت چرچ، اور پادری صاحب نے وہاں پر جو خدمت کی، میں ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پادری ایمرک جو کہ پریسبٹرین چرچ کے پاس ہیں، اور بھائی صاحب یہ بہت ہی خوبصورت چرچ ہے، اور بالکل سینٹر آف دا سٹی جو چرچ ہے، اور جب میں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے اور خدا ان کا پاک کلام انہوں نے سنا، تو ویلکم پاسٹر آکاش، خدا ان آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ تو پادری گلبرٹ صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ والسل جو کہ برمنگھم کے نزدیک ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر یہ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اوریجنلی ہی از فرام کراچی، پاکستان سے، اور چرچ آف انگلینڈ میں یہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں ایک عرصہ سے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی اس خدمت میں شامل ہیں میڈیا منسٹری میں، تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں بھائی صاحب کو کہ وہ خدا کا پاک کلام ہمارے لیے جو انہوں نے خدا سے حاصل کیا ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ خدا کے بندہ کو ہم خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ویلکم ٹو بھائی صاحب۔ تھینک یو پادری صاحب، آپ کی اس محبت کے لیے، پیار کے لیے، اینڈ ابو آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو گاڈ آلمائٹی۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم ہر روز صبح تازہ کلام، خدا کا وہ خوراک جو وہ آج ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے، جو حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی پہلی جو 13 آیات ہیں، اس سے جو مضمون ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ٹیچ اس ٹو پرے۔ خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کی جو پریئر لائف ہے، جو اسپرچول لائف ہے، اس کے شاگرد جو ہے اس سے انتہائی متاثر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر وہ دعا میں مشغول ہیں، چاہے وہ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، چاہے وہ بیماروں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہیلنگ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا وہ پہاڑوں پہ جا کر اپنے باپ کے ساتھ ایک طویل وقت جو تھے، ایک لمبے عرصے تک وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، اپنے باپ سے باتیں کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد ان کی اس عادت سے بڑے متاثر ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح ایک مرتبہ دعا کر کے آ رہے تھے تو ایک شاگرد نے کہا کہ خداوند ہمیں بھی سکھا۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ خداوند کی طرح اس کی مانند دعا مانگے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈسائپل شپ ہے وہ ہے اسی بارے میں کہ صرف وہ باتیں نہیں سیکھتے جو ڈسائپلز ہوتے ہیں، جو ان کا استاد ان کو بتاتا ہے، بلکہ وہ اپنے استاد کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شاگرد کی جو خواہش ہے، یہی ہم سب کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم خداوند سے سیکھیں دعا مانگنا۔ اور آج خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا، میرے دل میں خدا نے یہ خیال ڈالا کہ ہم آج اس حوالے پر غور کریں جو ہم نے ابھی پادری صاحب کی زبانی سنا، کہ جب ایک شاگرد نے کہا کہ ہمیں دعا مانگنا سکھا، تو ہم عزیزوں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھایا۔
دعا مانگنا سکھانا جو بتانا ہے وہ ایک بات ہے، اور ایک نمونہ کے طور پر اس کو پیش کرنا ایک اور بات ہے. اور یہ دونوں باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم ان کو جانیں، اور ان کو آج صبح ہم اسی بات کو ہم سیکھیں گے. اور جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے ایک عادت ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر آپ دیکھیں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو خدا کے ان سے ہر روز ملاقات کیا کرتا تھا. خدا کی یہ خواہش ہے. God desires to have time with his people. وہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور وہی سلسلہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو محسوس کرے، خدا کی اس خواہش کو، خدا کے اس ارادے کو. خدا چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھے. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے، بار بار ہم یہ سنتے ہیں، پادری صاحب بھی اگلے دن یہ کہہ رہے تھے کہ جو کرسچن فیتھ ہے، کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن، اٹ از ریلیشن شپ بٹوین کریٹر اینڈ کریشن، بٹوین پیپل آف گاڈ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب ملتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. اور یہی دعا ہے. دعا جو ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے. دس از ناٹ اے ون وے تھنگ کہ ہم آئے جلدی سے بیٹھے، اپنی جتنی بھی لسٹ ہے وہ خدا کے سامنے پڑھی اور اٹھ کے چلے گئے. نو 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 نو، دس از ناٹ لائک دس. پریئر از اے ٹو وے تھنگ. جب آپ خدا سے دعا مانگتے ہیں، جب آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، تو ہم کسی دیوار سے، کسی بت سے باتیں نہیں کرتے، ہم ایک زندہ خدا سے بات کرتے ہیں. اور آج ہم اسی زندہ خدا کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں. یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم دعا مانگتے کس سے ہیں، کون ہے ہمارا کریٹر، کون ہے ہمارا خدا. آج ہم اس خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی درخواستیں، مناجات اس کے سامنے ہم رکھتے ہیں. اور یسوع مسیح نے جو پہلی بات کی ہے، یہاں پہ ٹوٹل 5 پٹیشنز ہیں. دیر آر 5 پٹیشنز، 2 towards God and 3 towards people. تو آج ہم جو پہلی پٹیشن ہے اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا. اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو، کیا کہو؟ اے باپ. اے باپ سے دعا شروع ہوتی ہے. یہ وہی اے باپ کا لفظ ہے جو کہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بار بار ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ ورڈ فرسٹ ٹائم یوز نہیں کیا. یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ٹیچنگ ہے. بار بار ہمیں یہ ورڈ ملتا ہے. اور سب سے پہلے خدا نے جب ناتن نبی کو بھیجا داؤد کے پاس تو اس نے اسے کہا کہ جا کے تو ڈیوڈ سے کہہ I will be your father and you will be my son. 2 Samuel chapter 7 verse 14. دوسرا سیموئیل اس کے 7 باب کی 14 میں لکھا ہے، ناتن نے جا کے اسے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں گا، میں تیرا باپ ہوں گا اور تو میرا بیٹا ہوگا. تو یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے یہ بات جو ہے آئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح لوگوں کو یہ بات اب دوبارہ یاد کروا رہا ہے کہ خدا جس سے ہم دعا مانگتے ہیں وہ کون ہے، اس سے ہمارا ریلیشن کیا ہے. اور پھر یسایہ نبی جب دعا مانگتے ہیں، یسایہ 63 باب اور اس کی 16 آیت میں وہ کہتے ہیں فار یو آر آر فادر. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بار بار ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا چیپٹر 31 ورس 9 میں لکھا ہے God said to Israel, you shall call me my father and shall not turn away from my following me. تو میرے احکامات سے دستبردار نہیں ہوگا، تو مجھے پکارے گا اے باپ، اور تو میرے حکموں کی پیروی کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم نے خدا کو باپ تو مان لیا، لیکن باپ کے مطابق جو ہے اس کی تعظیم اور عزت نہیں کی. اور ملاکی کی کتاب کے 2 باب کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں Don't we all have one father? Hasn't one God created us? ایک ہی خدا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، ایک ہی ہمارا باپ ہے جس کی ہم عبادت اور اس کی پرستش کرتے ہیں. لیکن پھر خدا گلہ بھی کرتا ہے If I am the father, where is my respect? If I am the Lord, where is my fear? خدا گلہ بھی کرتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. تو پہلی چیز تو ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے
کہ جس خدا سے ہم دعا مانگتے ہیں، یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اور ہم جب اس سے دعا مانگتے ہیں، جیسے ہم اپنے دنیاوی ماں باپ سے ریلیشن رکھتے ہیں، اپنی ضرورتیں ان کو بتاتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے خدا سے، خدا کو اپنی ضرورتیں بتانے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کی آواز کو سننے کی بھی ضرورت ہے، اس کا وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، اور وہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کی آواز کو سننا بھی ہے اور ہمیں اس کو اپنی بات بتانی بھی ہے۔ اور جو دوسری جو بات وہ کہتا ہے تیرا نام پاک مانا جائے، اور ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو 10 کمانڈمنٹ پادری صاحب نے اس کے بارے میں ابھی ہمیں سکھا رہے تھے کہ اس کا نام جو ہے وہ پاک رکھنا ہے، اس کا نام بے فائدہ نہیں لینا ہے۔ اور یہی چیز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب ہم اس کو ابا باپ کہہ کے پکارتے ہیں تو اس کی ہمیں عزت بھی کرنی ہے، اور یہ پھر ہم چلے جاتے ہیں 10 کمانڈمنٹس میں کہ اس کا نام جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی لیے جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ خدا کا نام جو یاوے ہے وہ نہیں لیتے، بلکہ اس کی جگہ پہ اس کو ایڈونائی کہا جاتا ہے، یا اس کو خداوند کہا جاتا ہے، یا اس کو دی لارڈ کہا جاتا ہے، اور اس کا نام لینے سے وہ گریز کرتے ہیں کہیں ان سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ بھی لکھا ہے کہ تو اس کی قسم نہ کھانا، اس کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہ لینا۔ تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس کی ہمیں عزت بھی کرنی ہے، اس سے ہمیں پیار بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں رفاقت بھی رکھنی ہے۔ اور جو دوسری پٹیشن ہے تیرا نام پاک مانا جائے، اور جو دوسری بات ہے وہ ہے تیری بادشاہی آئے، اس کو ہم نے اپنا باپ بھی سمجھنا ہے، باپ کی طرح اس کی عزت بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی ہے، اس کی بادشاہی کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب بنی اسرائیل قوم گئی سیموئیل کے پاس، سیموئیل نبی کے پاس، یہ ہمیں ملتا ہے پہلا سیموئیل اس کا 8 باب اور اس کی 7 آیت میں، تو وہ جا کر اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے دنیاوی بادشاہ ہیں ہمیں بھی بادشاہ چاہیے۔ تو جب سیموئیل گیا اس کو بڑا دکھ ہوا، وہ خدا کے پاس جا کر اس کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ مانگتے ہیں، اور خدا کو اس سے بڑا دکھ ہوا۔ خدا نے کہا کہ جا جیسا یہ کہتے ہیں کر ایسا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے تیری بے عزتی نہیں کی، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے بادشاہ مانگا ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہی اپنے قوم کا، اپنے لوگوں کا بادشاہ رہنا چاہتا تھا، اور آج بھی اس کی یہی ڈیزائر ہے۔ اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے اس پریئر میں بھی لکھا ہے تیری بادشاہی آئے۔ کہاں تیری بادشاہی آئے؟ ہماری زندگیوں میں we need to ask him to rule in our lives۔ ہمیں اپنی زندگی کا کنٹرول اس کو دینا ہے۔ جو ہمارا باپ ہے وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، اور اس کی بادشاہت کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اس کو ہم دعوت دیں کہ خداوند میری زندگی کا کنٹرول لے، میری زندگی میں رول کر، مجھے گائیڈ کر۔ اور یہ بھی اس بات پہ ہم آئیں گے کہ کس طرح خداوند ایسا ممکن کرے گا۔ اور پھر اس کی ہماری جو تیسری پٹیشن ہے وہ ہے ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے۔ دس از دا ویری بیسک نیڈ، روز کی روٹی۔ اس وقت شاید صرف جب وہ بیابان میں تھے، جب ان کو آسمان سے من خداوند نے دیا، اس وقت ان کی بنیادی ضرورت شاید صرف روٹی تھی، لیکن آج ہماری بنیادی ضرورتیں تو بہت ساری ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے علاوہ ہمیں کار بھی چاہیے ہے، ہمیں اچھی جاب بھی چاہیے ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور خداوند خود ان سے واقف ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ یہ ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہمیں خدا کے ساتھ اس تعلق کو بنانا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے اور ہمارے آسمانی باپ کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں ہماری کیا ضرورتیں ہیں، اور ہمارے ماں باپ جس طرح ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہمارا آسمانی باپ ان سے کہیں بڑھ کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کی قدرت رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، ہم اس کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں we want to spend quality time with God۔ My dear brothers and sisters, we cannot spend quality time until we spend quantity time۔
ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. آج سب سے بڑا جو چیلنج ہے، پادری صاحب کے میں میسیجز سنتا ہوں ہر روز صبح، پادری صاحب نے بڑا ایمفیسس کیا ہے کہ لوگوں کو چرچ آنا چاہیے. یہ کوشچن رکھا ہے لوگ چرچ کیوں نہیں آتے، لوگوں کی یہ دوری کا سبب کیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے ساتھ وقت بتانا چھوڑ دیا ہے. جو وقت دعا میں گزارنا چاہیے، یسوع مسیح ہمارا نمونہ ہے. وہ جا کے صبح دن نکلنے سے پہلے، لوکا مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 35 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صبح دن نکلنے سے بہت پہلے ہی چلے جایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ جاتے تھے، وہاں پہ جا کر باپ کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، دعا میں وقت گزارا کرتے تھے. اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. ہر روز ہمیں ٹائم نکالنا ہے. دعا کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے جلدی سے 5 منٹ میں اپنی ساری درخواستیں خداوند کے سامنے اپنی لسٹ پیش کر دوں اینڈ دیٹس اٹ. یہ دعا نہیں ہے میرے بہن میرے بھائی. ہمیں بیٹھنا ہے دعا میں، کلام کو پڑھنا ہے. ابھی لاسٹ ویک میں بات کر رہا تھا مریم کے بارے میں، مریم اور مارتھا کے بارے میں، کہ وہ قدموں میں بیٹھتی تھی، خداوند کی باتیں سنتی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہم اس میں ترقی کرتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں، ہماری دعاؤں کا جواب آتا ہے. خدا ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے. ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے ساتھ. ایک اسٹرینجر کے طور پر جا کے دروازہ نہیں کھڑکانا. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو دروازہ کھلنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، بس انہوں نے اپنی دعا کی اور چلے گئے. جب تک خداوند آ کے دروازہ کھولتا ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں، وہ جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے. اور جو لاسٹ پٹیشن ہے وہ ہے ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، سب سے بڑا کام جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کہ اس نے ہماری نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا. بغیر خون بہائے معافی نہیں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے. اور ہماری نجات کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اس نے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا. ہماری یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے، کسی بھیڑ بکری کے خون سے نہیں ہوئی. جانوروں کی قربانیوں سے ہماری نجات ممکن نہیں ہوئی. ہماری نجات یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے. ہماری معافی جو ہے وہ یسوع مسیح کی موت کے وسیلے ہے. اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے پہ لے کر وہ صلیب پر مر گیا اور پھر وہ زندہ ہو گیا، اور اس کے جی اٹھنے میں ہماری زندگی ہے. یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا، باپ نے یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں معاف کیا. ہم آج پاک اور صاف ہوئے ہیں یسوع کے خون بہانے سے. خدا نے معاف کیا ہے، اور اس کی اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس دعا کے ذریعے یسوع مسیح نے کہا ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں. یہ ایک بڑی خاص بات ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہم ہر روز یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ابھی تک معاف نہیں کیا، اور ہم یہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا سیریس میٹر ہے. آپ سوچیں اس کے بارے میں. جب آپ خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے، اگر ہم نے معاف نہیں کیا اور ہم یہ دعا کرتے ہیں، وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں دوسروں کو معاف کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ یہ، اور یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں جب یہ بیان ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اگر تم اپنے قصورواروں کو معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں، اور جن کو ہم نے معاف نہیں کیا ان کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. ہم خدا سے تو معافی مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں خدا ہمیں معاف کرے، بلکہ ہم دوسروں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن جب دوسروں کو معاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے، ہمیں معاف کر کے دکھایا کہ تمہارے گناہ چاہے کربزی ہو وہ برف کی مانند صاف ہو جائیں گے. خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ معاف کر دیتا ہے وہ ان کو کبھی یاد بھی نہیں کرتا. یہ ہے طریقہ معاف کرنے کا. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. اور پھر جو آخری بات ہے وہ ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا. ہم دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں آزمائش سے بچا،
आजमाइश में हम जा सकते हैं, आजमाइशें हमारे इर्द गिर्द हैं। खुदावंद यीशु मसीह आजमाया गया, लेकिन यीशु मसीह ने तमाम आजमाइशों पर गलबा हासिल किया। ये हमारे लिए नमूना है, यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना रखा है। और हमें ये दुआ मांगनी है कि जब हम आजमाइशों से गुजरें तो खुदा हमारी मदद करे। आजमाइशें हमारे इर्द गिर्द हैं, हर तरफ आजमाइशें हैं, लेकिन हमें दुआ मांगने की जरूरत है। जब हम खुदा के साथ रिफाकत रखेंगे तो खुदा हमारी इसमें मदद करेगा। और फिर जो तमसील, एक मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी है दुआ के बारे में। दुआ के बहुत सारे मेथड्स जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से दुआ की जाए। और आज एक खास बात जो दुआ के हवाले से हम इस कलाम में सीखते हैं, वो एक दोस्त की मिसाल है। एक दोस्त सफर करके आता है आधी रात को, और उसके पास कुछ ऑफर कर, उसके दोस्त के पास कुछ नहीं है कि वो उसको दे खाने के लिए। वो अपने नेबर के पास जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है कि मेरे पास, मेरे घर में मेहमान आया है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं उसको दूं, मेरी मदद कर। और उसका दोस्त उसको कहता है कि मुझे तंग ना कर, आधी रात को मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसकी मदद करता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है, इसलिए कि वो उसने अपनी बेहयाई, बेशर्मी दिखाई है। उसकी मजबूरी है कि उसने अपनी शर्म को एक तरफ रख दिया है। वो कहता है वो उसकी मदद करेगा। तो क्या खुदा जो हमसे प्यार करता है, जिसने हमें तख्लीक किया है, हु इज आवर क्रिएटर, ही इज आवर हेवनली फादर, तो वो क्या हमारी दुआओं का जवाब नहीं देगा? वो जरूर हमारी दुआओं का जवाब देगा। और फिर वो कहता है कि ऐसा कौन सा बाप है जो अगर उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसको सांप दे। वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। आज जो खास बात है, हम दुआ हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे अजीजों। हमें खुदा से पाक रूह मांगने की जरूरत है। खुदा के पाक रूह के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कई मर्तबा ऐसा करने की कोशिश की, अपना एक डिसिप्लिन बनाने की, एक सेट टाइम करने की, लेकिन बेशुमार चीजें आ जाती हैं बीच में जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारी रूटीन टूट जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें, दुआ को अपना डिसिप्लिन बनाएं। और यीशु मसीह हमारा नमूना है कि वो किस तरह से हमें सिखाता है। लेकिन हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुदा के बेटे और बेटियां तो बना दिया, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम उसके बेटे और बेटियों की तरह बिहेव भी करें। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 12 आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अब खुदा बनने का हक तो हमें बख्श दिया, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि अगर हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं, अगर हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। और जब उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि जब बाप की हमने बात की थी कि ये ओल्ड टेस्टामेंट से चला आ रहा है रिलेशनशिप, तो जो बनी इस्राएल कौम है और जो खुदावंद यीशु मसीह है, इनको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां बनाने का हक दिया था। बट वी आर The adopted children of God। खुदा ने हमें ले पालक होने के लिए बुलाया है। हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और मैं एक आयत के साथ जो है वो इस आज के कलाम को खत्म करूंगा। यहाँ पे लिखा है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कह के पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा चाहता है कि हम उसके साथ रिफाकत रखें। खुदा चाहता है कि हम दूसरों के साथ रिफाकत रखें। और ये मुमकिन है खुदा के पाक रूह की वजह से। हमारा आज सुबह जमा होना, आज इस इबादत में आना, खुदा ने हमें इकट्ठा किया है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड और खुदा हमारे बीच में मौजूद है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी जो दुआया जिंदगी है उसको हम ठीक करें, खुदा के साथ अपना रिलेशन ठीक करें,
خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک کریں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک کریں, جن کو ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے ان کو معاف کریں, جن کی ہمیں ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کریں. اور یہی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے. میری دعا ہے آج کلام کے وسیلے کہ ہم دن بدن خداوند کی اس محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں, اپنا ریلیشن شپ اس کے ساتھ اسٹرانگ کریں, اور جب پھر ہم دعائیں مانگیں گے ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا, ہم ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, اور خداوند وہ اپنی ساری برکتیں ہمیں عطا کرے گا جو وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین آمین. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دعا کے سبجیکٹ پہ اتنی سیر حاصل آپ نے گفتگو کی, اتنا خوبصورت پیغام آپ نے دیا. بہن بھائیو, 3 جو پہلو ہیں دعا کے ان کو ہم دیکھتے ہیں. میں جسٹ جو بھائی صاحب نے کہا اس کو اس میں ایڈ تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک ریفلیکشن ہے جو بھی انہوں نے فرمایا میں اس حوالے سے. ایک تو کویسچن بھی آپ کہہ لیں کہ اس میں جو دعا کے 3 جو پہلو ہیں, ایک ایمان ہے, دوسرا اخلاقیات ہے, اور تیسرا ثابت قدمی ہے. اس ورد میں ہم یہ 3 باتیں دیکھتے ہیں. بس اب کیا وجہ ہے کہ جو یہ دعا جو ہے ہمارے ایمان کا اظہار ہے, پریکٹس ہے, ہماری مشق ہے ہمارے ایمان کی. ہم اس کو نہیں کرتے. جیسے کہ ہم اپنی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں, ایکسرسائز نہ کریں تو ہم سوچیں گے یار میں ویک ہو رہا ہوں, میرا ویٹ بڑھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اسپرچل ایکسرسائز نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے, تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایتھیکل جو ہم کہتے ہیں رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص دنیاوی طور پر کچھ دیتا ہے تو آپ اس کے شکرگزار ہوتے ہیں, آپ اس کو فون کرتے ہیں, تھینک یو کہتے ہیں. آپ اگر آپ اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا, وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے یار اس کو ایٹیکیٹس نہیں پتا, اس نے شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے مجھے پلیز نہیں کہا, اس نے تھینک یو نہیں بولا. تو ایک تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. پہلی بات ایمان کا اظہار ہے, جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ پریکٹس کرتے ہیں اپنے ایمان کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی شکرگزاری کریں. اور پھر یہ ہے کہ اس میں دعا میں ثابت قدمی کی بڑی ضرورت ہے. We need to be persistent in our prayer. تو کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نہ اپنے ایمان کو پریکٹس کرتے ہیں, نہ خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور نہ ہم اس میں ثابت قدم رہتے ہیں. تو 3 ایکچولی اس میں خاص باتیں بھائی صاحب. تو اگر آپ تھوڑا سا مجھے اس بارے میں اپنے تجربے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے. پہلی جو چیز جیسے ابھی آپ نے بیان کی کہ وی نیڈ ٹو بی پرسسٹنٹ ان آور پریئر, ہمیں دعا کرنے میں ثابت قدمی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم نہیں ہے. میں نے ابھی اپنے میسیج میں بھی یہ کہا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کوئک فٹ, بس فٹافٹ گئے 5 منٹ دعا کی یا میکسیمم 10 منٹ کی اور چلے گئے. خدا ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے. ٹائم جب ہم اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو یہ ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہوتی جائے گی. ہم سے زیادہ وقت جو ہے خداوند کے ساتھ گزار سکیں گے. ابھی ڈسٹریکشن بہت ہیں, ہمارا دھیان جو ہے ادھر ادھر چلا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو فوکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن خدا کا پاک روح اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے. ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا, ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے, اور خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا. جو بنیادی جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے, ہمیں سکھائی نہیں, ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم خدا کے حضور میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. ہمیں ایک روٹین بنانی ہے, ایک اپنا ٹائم فکس کرنا ہے کہ اتنا ٹائم ہم نے خدا کے ساتھ. اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری خوبصورت رہنمائی کرتا ہے اپنی زندگی کے ذریعے سے کہ کتنا وقت خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ گزارا کرتے تھے. اور اس کے شاگرد اس سے بات سے بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں بھی سکھا کہ تو کس طرح اس طرح باپ کے ساتھ ایسی رفاقت رکھتا ہے. خوبصورت بات بھائی صاحب بھی مینول اور بابرا جو ہمارے ریگولر ویور ہیں انہوں نے ایک ورڈ جو یوز کیا اوبیڈینس, تابع فرمانی. بڑی خوبصورت یہ ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں اس سے بڑی خوبصورتی پائی جاتی ہے, اگرچہ انہوں نے زیادہ اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا. لیکن جو ایک لفظ انہوں نے بھیجا ہے کہ دعا میں تابع فرمانی, اور یہ ایک مسیحی زندگی کا میں سکتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت اس کا جیول ہے, ایک خوبصورتی ہے, ایٹریبیوٹس ہے, کوالٹی ہے کرسچن لائف کی کہ وی ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ, ہمیں خداوند کی تابع فرمانی کرنی ہے. اور یہ بھی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے کہ آپ کا جو پالن ہار ہے, جو آپ کو سنبھالتا ہے, جو سسٹین کر رہا ہے آپ کی لائف. شروع میں ہم نے اس بات کو سیکھا. تو وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو گاڈ. میں اخلاقی طور پر
اور روحانی طور پر ہر لحاظ سے، جیسے کہ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ایمان کا اظہار ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہی سب کچھ ہے اور وہی سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا میں پرسسٹنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، جو بڑی دیر سے دعا کر رہا ہوں خدا سنتا نہیں ہے، کیا کریں جی، بس چھوڑیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ بہت سارے ماڈلز ہیں، اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے شروع کی جائے، کیا چیز ہونی چاہیے، تو ایک ماڈل مجھے بڑا پسند ہے، اس کو کہتے ہیں ACTS، 4 الفابیٹ جو اس میں لیٹرز ہیں۔ اے سے ہوتا ہے ایڈوریشن، سی سے ہوتا ہے کنفیشن، دعا میں ایڈوریشن، خدا کی ستائش، اس کی بزرگی، اس کی تعریف کرنا۔ دوسری چیز ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، کنفیشن۔ تیسرا ہے تھینکس گیونگ، اور چوتھا ہے سپلیکیشن۔ ایڈوریشن، کنفیشن، تھینکس گیونگ اینڈ سپلیکیشن، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ ہمارے دعا کا جزو ہونا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹس، میتھڈ آف پریئر، ایکٹس۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت دیکھیے کہ دفعہ یہ الفاظ جو ہیں اگر آپ ان کو اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ پریکٹس کریں اس کو، اور یہ دعا کے مختلف جز ہیں، جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ اس میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کی شکرگزاری کرنا، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا، اور آخر میں خدا یسوع مسیح کے نام سے دعا جو ہے وہ، کیونکہ وہ ہمارا انٹرسیسر ہے، ہمارا درمیانی ہے، تو اس کے نام سے ہمیں، کیونکہ اس نے کہا کہ جو دعا خدا یسوع مسیح کے نام سے کی جائے خدا اس کو سنیں گے۔ تو بہت ہی خوبصورت پیغام بھائی صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے بھائی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں ایک دعا سن رہا تھا، ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ میں نے سنا، لوگ بڑی بڑی اچھی دعائیں کرتے ہیں، بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مرتبہ بھی، جیسے ابھی آج ہم نے یہ سیکھا، ایمفسس جو ہے خداوند یسوع مسیح نے شروع کیا، آئے باپ، آپ، تو اس دعا میں باپ کا ذکر ہی نہیں ہے، یا یسوع مسیح کا ذکر ہی نہیں ہوتا دعا میں۔ اس بات کیا کہ یسوع مسیح نے ہمیں کلیئرلی کہا کہ جب دعا مانگو تو اس کو آئے باپ کہہ کے پکارو، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اور جیسا ابھی آپ نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے اس کو ختم کرے گی، دعائیں جو ہیں جب ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں سنی بھی جاتی ہے اور ان کا جواب بھی آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو اپنے کی میں اس بات سے آج کے اس پروگرام ختم کرنا چاہوں گا، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا، آئے ہمارے باپ، ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پلورل جو ہے وہ استعمال کیا گیا، سنگولر نہیں کیا گیا، آئے میرے باپ نہیں بلکہ آئے ہمارے باپ، آئے ہمارے باپ۔ تو جیسے آپ نے فرمایا اپنے میسج میں بھی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، he is the only begotten son of father، ہم اس کے لے پالک اڈاپٹڈ چلڈرن ہیں، تو we got the same right، ہم اس میراث میں شامل ہیں اور ہمیں یہ حق بخشا گیا ہے کہ ہم اسے آئے باپ کہہ سکیں۔ تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا کہ بلقیس شیخ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، I dare to call him father، میں نے اس کو باپ کہنے کی ضرورت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے کرسچینٹی کے، اس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، کہ ریلیشن شپ ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اس میں ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے، اور کسی اور مذہب میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ اور بلقیس شیخ جو کہ اسلام سے مسیحیت میں آئیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو باپ کہنے کی ضرورت کی۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم پروگرام کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا، اور میں تمام بہنوں بھائیوں کے جنہوں نے ساتھ ساتھ کے میسج بھی آ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہمارے ساتھ پادری محبوب الہی موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور بہت جلد بھائی صاحب خدا ان کا پاک کلام بھی ہمارے ساتھ بانٹیں گے۔ تو تھینک یو بھائی صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے، خدا نے آپ کو برکت دے، اور ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ خدا آپ کے ساتھ بھی اور زیادہ اپنے جلال کے استعمال کریں۔ ابھی ہم نے انسٹنٹلی ایک ڈیسیژن لیا پروگرام سے پہلے، اور دیٹس اے گڈ نیوز، میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ I'm really thankful to Reverend Gilbert David. He is always helping me in my ministry. ہم نے ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم جو 10 حکم ہیں، کل کیونکہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور آپ کے ساتھ بانٹا، تو 10 حکم جو ہیں ان کو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ ہر روز ایک نیا حکم جو ہے، نیا حکم تو نہیں بلکہ اس پہ نیا میسج جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ اینڈ پادری گلبرٹ ڈیوڈ جو میرے ساتھ اس میں شامل ہوں گے۔ اگر اور کوئی خادم بھی اس میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور آپ ویلکم، آپ ہمیں جوائن کریں۔ تو جو 10 حکم ہیں ان کو ہم پیش کریں گے آپ کے لیے منڈے سے۔ کل آپ کو پتہ ہے پروگرام نہیں ہوگا، کل بریک لیں، انجوائے کریں۔ سنڈے کو
صبح 10:30 بجے انگلش میں سروس ہوتی ہے لائیو براڈ کاسٹ, اور 2 بجے اردو, پنجابی میں, ہندی میں سروس ہوتی ہے. تو یہ بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے. بس اب آپ جلدی سے مہربانی کر کے اپنے چرچ کے بارے میں بتا دیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سنڈے کو اگر کوئی اس ایریا میں ہو اور آپ کو جوائن کرنا چاہے, آپ کے چرچ میں آنا چاہے, تو آپ ان کو اپنے چرچ کے ایڈریس کے بارے میں اور عبادات کے ٹائم کے بارے میں بتا دیں. تھینک یو پادری صاحب. ہماری جو سنڈے کی عبادت ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آل سینٹس ڈارلسٹن چرچ صبح 9:30 بجے سروس ہوتی ہے. یہ وولسول کے نزدیک ہے اگر آپ اس ایریا میں, اور اگر آپ آنا چاہیں تو 9:30 AM آل سینٹس ڈارلسٹن چرچ. اور پھر دوسری سروس ہوتی ہے 11 o'clock, یہ ہوتی ہے آل سینٹس موکسلی چرچ. اور ہماری آفٹرنون سروس ہوتی ہے وہ 3 PM لاسٹ سنڈے کو ہوتی ہے. تو اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو پادری صاحب سے میرا فون نمبر لے کے آپ بات کر سکتے ہیں, میں آپ کو مزید اس کی تفصیل دے سکتا ہوں. گاڈ بلیس یو. آئیے جی ہم دعا مانگیں اور آج کے سارے پروگرام کے لیے ہم شکر گزاری کریں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اگر آپ کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ضرور میں بھیجا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. تو تھینک یو ونس اگین آپ سب کا. تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. اور آئی کین فیل ان مائی اسپرٹ دیٹ ویئر ایور یو آر یو کین جوائن اس ان دس پریئر. ہم خداوند کے حضور ہیں, دیانتداری کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ خداوند کے حضور چکے. اور لیکن کلام میں بتاتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو یہ میرا حکم تو نہیں ہے, خداوند کا حکم ہے. میں تو ایک خداوند کا خادم ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن خداوند جو ہے وہ آپ کے گھر میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں تھوڑی دیر کے لیے پاؤز کریں اپنی دیگر باتوں سے. اگر آپ فون پہ ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں کس سے, اس کو کہیں پلیز ہینگ آن اے منٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو پریئر. تو آپ دعا کریں. بلکہ جو شخص بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, جو بھی آپ کے قریب ہے, اس کو کہیں پلیز لیٹ اس جوائن اس ان پریئر. تو آئیے دعا کریں, کیونکہ ایماندار کی دعا کے سر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آمین. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری ستائش ہو, تیری حمد ہو, کیونکہ تو لشکروں کا خداوند ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت مضمون کے لیے, تیرے بندہ کے لیے, پادری ولبر ڈیوڈ صاحب کے لیے, جنہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچایا. خداوند ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, جو ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے. خداوند ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے. خداوند یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں اسیروں کی طرح لیے پھرتا ہے, تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو. تیرے بندہ کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو انہیں اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اور اے پیارے خداوند, اور بھی جتنے خادم اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں تیاری کی روح دے, تاکہ خداوند اس مادم کو استعمال کرتے ہوئے تیرے لوگوں تک تیرے منہ کی باتوں کو پہنچا سکیں. ہم سنڈے کی ساری عبادات کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور اے پیارے خداوند سے میں خاص طور پر بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند جہاں کہیں بھی کوئی بھی بیمار ہے, دکھی ہے, لاچار ہے, مصیبت زدہ ہے, خداوند تیرا دانا ہاتھ اس پر ہے, اور وہ ہم سب کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آمین. نجات اس کام کے لیے تو نے کیا, تیرا شکر کرتے ہیں. اور اے پیارے خداوند ہم اس وقت پاکستان کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں, جبکہ خداوند پر سیاسی عدم استحکام ہے. خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, اور اے پیارے خداوند سارے معاملات کو تو اپنے ہاتھوں میں لے. اس ملک کے لیے اور آئندہ آنے والے پرائم منسٹر کے لیے خداوند تیری مدد چاہتے ہیں, تیری رہنمائی چاہتے ہیں. اس ملک کی حفاظت کر. ہم کوئین کے لیے, ان کے خاندان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام پاسبانوں کے لیے, ڈاکٹر, نرسز کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ایک ایک مقدہ فکر کے بندہ کے لیے خداوند تیری مدد چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ انہیں اپنی پناہ میں لے رہے ہیں. نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو ہر طرح کے برے کاموں سے, برے ماحول سے انہیں بچا, اور ان سب کو خداوند تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں. ان کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پہرا رہے, اور کوئی بھی شیطانی قوت انہیں چھونے نہ پائے. بڑا کرم کر, فضل کر, رحم کر, ترس کر. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. بزرگوں کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ انہیں قوت, صحت, تندرستی عطا فرما. میں اپنی کلیسیا کے بزرگوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں خداوند تو ایک ایک بندہ کو چھو. تمام ایڈریس صاحبان کے لیے, تمام خادموں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ہم سب کے ساتھ ہو, اور آج کا تمام دن تمہاری پاس ہونے کے معنی کر. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, ہمیں آمین. جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج, جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کر دیتے, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے.
آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. تھینک یو جی بھائی صاحب. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رہیں. بھائی گلبرٹ صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. کل آپ سے منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. God bless you.